नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर और प्रोग्राम खबर नशर के साथ मैं हूं हस्ब मामूल नुसरत जावेद के साथ। नुसरत साहब देखें, आप इन मामलात को संजीदा नहीं ले रहे थे जो मुज़ाकराती अमल था जिसकी वजह से इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना है, वो अमल अब रवां दवा है। बड़े जोरों शोर से दूसरा दौर आज उसका हुआ और बड़ा खुशगवार हुआ। जोर शोर से, हाँ, जोरों शोर से, मतलब भरपूर अंदाज से, हाँ, खुशो खुजू के साथ हुआ। ये जरा जोर शोर पे। अच्छा, हाँ। एनीवे, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, तो मैं हकीकत को रिपोर्ट कर रहा होता हूँ, तो वो क्योंकि इन कैमरा था, तो उसके बाद इस वो क्या नाम है, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक साहब, वो इसमें सिर्फ सहूलतकारी का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका इसके अलावा कोई। मेरे प्यारे बात सुनो मेरी, मैं ज्यादा वक्त ना जाया करो। जब 6 अफराद जो है ना सर, वो बैठे हों पीटीआई की तरफ से, ठीक है, 9 अफराद बैठे हों हुकूमती इत्तेहाद कमेटी, अच्छा, और उसके बाद ये प्रेस रिलीज जो है वो कहती है, जो इरफान भाई ने लिखी है, कि आज पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और पीटीआई, यानी पीटीआई के अलावा ऐसे जो भी हो सरकारी इत्तेहाद है। ठीक है, वो क्यों उर्दू के उस्ताद हैं तो उन्होंने हुकूमती की बजाय सरकारी लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो फिर नीचे क्यों लिखा कि नहीं? देखिए, मुश्तरका एलामिया हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी, वो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए जी, आप भी तो इत्तेहादियों के साथ आ रहे हैं ना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों मिलने से पहले सलमान अकरम राजा साहब होते हैं, वो इसमें भी है, उनकी अडियाला जेल में मुलाकात हुई बानी तहरीक इंसाफ से। तो आपको याद है लास्ट टाइम आपके जोर शोर ने बड़ी तेजी से जो मामला बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। देखिए, आज की पेशरफ के बाद चुका हमेशा लोगों को गुमराह नहीं किया करते हो मेरे भाई। ये तो उम्मीद की किरण जगाता हूँ। टीका माफिया डिजिंडा अच्छा, गाल सुन मेरी, गुजारिश ये है कि आपको याद होगा कि जब कहा गया कि जी अगले हफ्ते हम तहरीरी सूरत देंगे आपको मुतालिबात, ठीक है, तो उस वक्त भी मैं नसीब ने आपको कहा कि खिलौने दे के बहलाया गया। सलमान अकरम राजा साहब जब मिले उन्होंने कहा कि साफ तौर पर हुकूमत को कह दो कि हमने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं देना है, हमारे मुतालबे हैं सिर्फ 2। नंबर 1 के 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नंबर 1 मुतालबा हो गया। दूसरा ये कि सियासी कैदियों की रिहाई। अस्सलाम वालेकुम। वो जब आए त्याजड़ी कमेटी है 6 रुकनी, उनके पल्ले तो कुछ ना रहा, लेकिन आप लोगों को दिखाना तो था। नहीं, उस कमेटी ने ये हरगिज नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हम एक दफा फिर बानी तहरीक इमरान खान से मिलेंगे, वो दोबारा कहेंगे कि अब मैं तहरीरी तौर पर आपको दे रहा हूँ। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई बात इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, उस कोई दौरान वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो डेडलाइन है, हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है। अभी भी 29 दिन बाकी हैं। आपकी तरह के एक शरारती हमारे दोस्त सहाफी ने ऐसा ही सवाल पूछा इरफान सदीकी साहब से, और इरफान सदीकी साहब आपको पता है बड़े तहम्मुल वाले और बड़े विजनरी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, वो वक्त लेना चाहते हैं लें, वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं मिलें। इधर भी तो वक्त दरकार है ना, किधर, ताकि वसवसे से दिलों के दूर हो सके, जिनको भी देखो वक्त इन्हें भी दरकार है। एक मसला है ना, देखें वसवसे। सर बात ये है, सुनो मेरी बात प्लीज। असद कैसर साहब जो है ना, ये जो लोग, ये जो पीटीआई की तरफ से नामजद हैं, इसमें 2 अफराद हैं। एक का नाम है अली अमीन गंडापुर, दूसरे साहब का नाम है जनाब असद कैसर। खुली किताब और जी, खुली किताब और एक बंद किताब है असद कैसर साहब। जो बंद किताब है असद कैसर साहब, उन्होंने कहा कि जी देखिए, बात सुने मेरी,
پہلے کوئی نہ کوئی رابطے ہوتے ہیں تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، اس صورت میں ہی بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ تو اسد قیصر صاحب نے اپنے جن لوگوں کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اندیا در حقیقت یہ دیا ہے کہ جی ہاں بات کہیں اور ہو رہی ہے۔ وہ تو آپ بھی میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں۔ نہیں سردار سب ٹھیک ہے۔ سے پہلے جو ہے میں نے بدقسمتی ہے میری کہ میں نے جرت کر کے یہ بات لوگوں کو بتائی تھی، اور میں بار بار جب میں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی جب بغیر گارڈز کے جاتی ہیں، اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کمیٹی وہ کمیٹی آپ کہتے ہیں کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کہا مذاکرات 2 لیول پہ ہو رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے 3 دفعہ یہ یہ جن بات لوگوں کو اپروچ کیا جاتا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ باقی راہ دکھاتے ہیں۔ وہ مقام اور مرتبے پہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک دن صبح اچانک آپ کو خبر ملتی ہے کہ عمران خان صاحب نے وڈرا کر لیا ہے یہ مطالبہ کہ 8 فروری کے انتخاب کا حساب کتاب ہو۔ ہیلو، اور یہ مطالبہ ڈراپ کرنا اسی طرح ہے جس طرح نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے دفن کر دیا۔ اور یہ اپنی بات کریڈٹ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ ایسا ہی ہے۔ رہا۔ نہیں آپ دیکھیں، یہ لفافہ صاحب ہی یہ ہوگا، میں میں نہیں کہا۔ بھلے لفافہ صاحب ہوں، عمران خان نے 8 فروری کا مطالبہ چھوڑ کر وہی دغا کیا اپنے چاہنے والے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ جو دغا نواز شریف نے ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگا کے اور باجوہ صاحب کو عزت دی۔ اچھا، آپ اور نے جو دغا نواز شریف نے کیا وہی عمران خان صاحب نے کر دیا۔ تو یہ کارکن کس لیے ہوتے ہیں؟ مروانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کہ تیرے کے لیے وہی عمران خان نے وہی کام کیا۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، یہ بھی سیاست ہے۔ خیر، تو پھر مشرا بی بی کے علاوہ بس آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ کس کی تعریف ہو رہی ہے کہ آج کے علی امین گڈھا پور صاحب نے اندر بڑا مثبت رول ادا کیا۔ ویسے وہ محمود غزنوی باتتے ہیں باہر آ کے، یعنی دیکھو نا کیسے کیسے ڈرامے ہمارے قوم میں لکھے ہوئے، ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں کہ باہر کتنی ابھی تک حملے کر چکے ہیں اسلام آباد پہ 3 اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ دعویٰ بھی انہی صاحب کا تھا نا، سینکڑوں کارکن۔ ہاں انہوں نے سب کو پیچھے لگایا۔ ٹھیک، اچھا دوسرے صاحب ہیں یہ، تیسرے صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان سے ایک اور چینل پر بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ اچھا، جو دوسرے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے آپ بتا رہے ہیں؟ اور یار اڈیالہ میں اور لاہور جیل میں ملاقاتیں ہوتی تھیں نا، تو اسی کے نتیجے میں بالآخر لندن جانے کی راہ نکلی تھی نا۔ ہاں ہیلو، تو جیلوں میں ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک دوسرے مذاکرات جس لیول پہ ہو رہے ہیں جب بھی بشرا بی بی آتی ہیں، اب جیسے یہ جو کمیٹی ہے، یہ کمیٹی نظر بظاہر آپ اس کا اعلامیہ پڑھیں تو اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی چونکہ ان کو یہ اس کمیٹی یہ جو 6 رکنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو مسلسل شافرت اور گائیڈنس چاہیے، تو یہ انہوں نے حکومت سے کہا کہ جی ہمیں اگلے ہفتے آپ ہماری ملاقات کروا دیں، اور اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے۔ کل ہے جمعہ، اس پہ اعتراض حکومت نے کہا جی ہمیں کیا اعتراض ہے، پیر منگل کو آپ مل لیجئے گا تاکہ آئندہ ہفتے بدھ جمعرات کو ایک اور اجلاس آ جائے، لیکن اس دفعہ برائے مہربانی یہ نہ کیجیے گا جیسے آپ نے پہلے کہا تھا نا تحریری صورت میں لکھ کر، تو اس دفعہ مہربانی کر کے نا اجازت لے آئے۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے میں تحریر کی دیا، میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرے تو 2 مطالبے ہیں سیدھے سادھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی، یہ ہو گئی بات۔ اب جو اب دوسری طرف دیکھو کیسی حسین اتفاقات ہوتے ہیں۔ کھلی کتاب، آج مذاکرات کا ایک اور دور ہونا تھا نا شروع، جس کو آپ تیز کیا وہ زور شور اسی دن دیکھو ایسا قدرت جب یعنی مہربان ہوتی ہے تو آج ہی یعنی فیصلے ہوئے کہ جی چلیں فلاں کو معافی دے دی، کہ انہوں نے معافی مانگی تھی۔ نہیں وہ میں خیال کچھ 67 لوگوں نے شاید کل لکھا تھا کہ رحم کی اپیل کے لیے، حالانکہ قائد کا کیا حکم تھا کہ کوئی نہیں لکھے گا، لیکن ان کے گلے میں بھی ہار پہنا کے یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہیں کہ کتنے چنے تھے پتر نے باہر نکل کے نعرے پہ لاندے۔ اور کیٹیگوریکلی جب یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے تو ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں، معافی نامہ کس بات کا؟
बम्बई इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज भी कह रहे हैं वो सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए भाई साहब है। लेकिन 2 नंबरी चलानी है, गले में हार पहना हुआ है, हाजिर हाजिर लहू हमारा कायद तेरा एक इशारा। वो जो नवाज शरीफ ना लो इसी कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मियाँ साहब के मैं मुड़ के तक गया था, कोई भी नहीं पीछे कोई भी नहीं, ठीक है ना। शहबाज तो शरीफ ये साहब भी बिल्कुल नहीं। वैसे ही है, हाजिर हाजिर लहू हमारा, खुदा का वास्ता है इमरान खान इस पे एतबार न कीजिएगा। दूसरी काले चार है और दूसरी चमक कमेटी गया। का जिक्र हो रहा था, एक आपने खुली किताब अली बिन गंडापुर का जिक्र किया, कमेटी का नहीं, मैं कमेटी नहीं, कमेटी नहीं, कमेटी नहीं, राबिता राबिता रवाबत राबिता चलो राबता कमेटी कह लें उसको। यार कमेटी नहीं हो सकती ना। शाह महमूद कुरैशी साहब से वहां का बंदा मिल रहा होगा, वो ये थोड़ी है कि एक ही बंदा सबसे मिल रहा होगा भाई। अच्छा दूसरे लेवल पे आपके जो बैंक होते हैं उनकी मुख्तलिफ ब्रांचें नहीं होती, होती उनके जनरल मैनेजर नहीं होते। तो भाई क्लाइंट्स के साथ राब्ते आप रखते हैं। तो लाहौर में कोई और बंदा है, पेशावर में कोई और है, लेकिन मेन उसके बाद जो फिर जो पैगाम लेकर खान साहब तक पहुंचाया जाता है तो वो बुशरा बीबी पहुंचाती है। कोई पैगाम होता है, कोई बैकडोर गुफ्तगू है, तो आपके पास मियाँ खान साहब की तरफ से आता है कि जी ठीक है 8 फरवरी भी हमने भूल दिया, ठीक है जी 26वीं आर्मी तरमीम भी हम भूल गए। ओ भाई साहब ये भी तो बताएं, सुप्रीम कोर्ट से सुना एक फैसला आया था खवातीन की नशिस्तों के बारे में, वो भी भूल गए हैं या नहीं? तो कितनी बातें हैं जो आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं ना? आपको भी याद नहीं? मुझे भी याद नहीं था, मुझे ये समझ अच्छा आपको ये भी शायद याद ना हो कि सेनेट में अभी तक खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी नुमाइंदगी नहीं है मुकम्मल, वो भी भूल चुके हैं इमरान खान साहब। वो भी कोई नहीं, किसी को याद इमरान नहीं। खान साहब अल्लाह माफ करे गजनी तो नहीं है ना, एक कैरेक्टर था ना वो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर कैरेक्टर यहाँ पे है वो, जो हम किसी एक खास फिल्म से जोड़ देते हैं तो वो भूल जाता है अपनी बातें। खान साहब की तो मेमोरी माशाल्लाह आप जैसी है। मतलब मैं उनके साथ कैंप किया था 2002 में, तो मैं उनको मिला 2016 में, तुमने कहा ओए लंबे तू यहाँ क्या कर रहा है, तो उनको याद था इतनी शार्प है। तुम्हारा नाम याद नहीं होगा वो वैसे इस तरह याद, बट उनको याद था उस एक कैंप में एक हफ्ते से। उन्हें जिंदगी में यानी सरफराज के बाद नहीं, मतलब बात ये है कि आप जितनी मेमोरी हो एक शख्स की जिसको हर बातें अपने टिप्स पे याद हो, वो कैसे भूल गया 8 फरवरी, वो कैसे भूल गया खवातीन की मखसूस नशिस्तें? ओ भाई मेरे बात ये है कि देखिए तो इस तरफ से भी तो इसका जवाब नहीं वैसे आपके पास, माने इस बात को नहीं कि मैंने लाजवाब कर दिया आपको। लाजवाब नहीं किया बाबा, मैं तहरीक इंसाफ के मैं तो फैसले नहीं कर रहा हूँ ना। फिर भी इमरान खान साहब अगर भूले हैं, भूले नहीं है भाई, कुछ चीजें जानबूझ कर भुला दी जाती हैं। जब ये तो उन्होंने ऐलान किया ना कि ठीक है हम 8 फरवरी भूल जाते हैं, हम वो 26 में वैसे उन्होंने ये भी बात मान ली है कि हाउस अरेस्ट का मुझे कहा गया था। ओ भाई ये बातें जब मैंने ये कही थी तो उसके बाद वो आजकल एक तो ये है कि वो जो मैंने तुम्हें उस दिन भी सुनाया था ना जी परसों लाहौर में मल्ले दे औंतरे मुंडे, इनके कुछ औंतरे मुंडे उत्थे बैठे हुए अमरीका, और उन्हें शौक भी है यानी पंजाबी बोलने। वहां बात करेंगे फिर गरनैल का ट्वीट आ जाएगा, रिचर्ड ग्रेनल नहीं मेरा ख्याल है वो लॉबिंग फर्म देखो एना टाइम नहीं रहा ना वो मुआहदे टाइम होगी। मेरा नहीं ख्याल किया वो बेचारा इतना ज्यादा वो वैसे ही है वो उनका, और वो मैं आपको हम उस पर बात करेंगे। मैं उसके बाद अच्छा एक सवाल है मेरा यहाँ पर, वो ग्रेनल के जो ज़गूगाए रकीबा वाले लोग हैं ना वो ठीक है वो खताब करेंगे तो हाजिर लोग हमारा लेकिन वो ये क्या एक सवाल आपसे, आप देखें अगर नुसरत जावेद को ये पता है कि मुज़ाकरात एक और लेवल पे भी हो रहे हैं, तो ये जो मुज़ाकराती हुकूमती इत्तेहादी कमेटी है, सरकारी कमेटी है, इसमें इसहाक डार साहब, इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब, ये तीनों वो नाम हैं जो वेरी क्लोज हैं नवाज शरीफ साहब के। मैं पढ़ी लिखी को हर एक को पता है ये बात, मैं खुदा न खास्ता दोनों में इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनकी गुर्बत है वो नवाज शरीफ से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों नुमाइंदे नवाज शरीफ साहब की मर्जी से इसमें आए होंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब को इल्म नहीं है, अगर नुसरत जावेद को है इस बात का कि मुज़ाकरात दूसरे लेवल पे भी हो रहे हैं, और आज मैं सुन रहा था हमारे सहाफ़ी दोस्त भी पूछ रहे थे कि बैक डोर, तो हम सहाफ़ियों को भी पता लग गया कि अमीन गंडापुर साहब ने कहा मैं तो खुली किताब हूँ। तो क्या नवाज शरीफ को भी पता है कि मुज़ाकरात 2 जगहों पे हो रहे हैं और वो राजी हैं?
ان کے زمانے میں بھی جب سفر کیا جا رہا تھا ووٹ کو ادھر سے باجوہ کو ایکسٹینشن دو تو اس وقت بھی میرا سوال یہ کہ نواز شریف راضی ہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ؟ کم از کم انہوں نے اس کو روکا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ رضامندی ہوں گے نا. کیا خیال ہے کہ نہیں تو وسوسے پھر اس کا مطلب ہے ایسے نہیں آ تو رہا. صحیح آ رہا ہے نا, صحیح گل. مطلب یہ اگر اس مذاکرات کی صورتحال اگر آپ دیکھو, میں ایسے خام خواہ کو میں اور بس وسے نہیں پانا چاہتا شہباز صاحب سے. دیکھو بات سنا جی, ان مذاکرات کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ان مذاکرات کو تو کر رہے آپ کو یاد ہوگا کتنا عرصہ ہوا نہیں جو فیسیلیٹیٹ کر کے دیکھیں ابو اینڈ بیونڈ. یہ تو ہوگی نا کمیٹی, یہ کمیٹی کس کی صدارت میں بیٹھتی ہے؟ ان کا نام ہے سردار ایاز صادق صاحب. تو آپ کو یاد نہیں ہے بہت عرصہ پہلے, اگر آپ کہیں تو کسی دن میں پھر چلیے آئندہ ہفتے میں کلپ نکلوا لوں گا. میں نے کہا صاحب بالآخر سردار ایاز صادق سے ہی کام لینا پڑے گا, کیونکہ وہ فیملی مراسم رہے ہیں, بچپن میں اکٹھے کلاس فیلو تو نہیں, چھوٹے ہوں گے سردار صاحب. نہیں. تو اس کے بعد یہ کہ ہاکی بھی مار دی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو, زخمی ہو گئے تھے بیچارے ان کی وجہ سے. تو اور اپنی زندگی کا پہلا الیکشن جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ لڑا تھا, چراغ کے نشان پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کے لیے بھی ایک قابل قبول چہرہ ہیں. ان کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے جو ہے روحیل اصغر شیخ صاحب کو ناراض کیا گیا, ٹھیک ہے نہیں. تو اگر وسوسے ہیں تو یہ مذاکرات اگر اسی صورت میں ایک دن آپ کو یہ جوائنٹ اپنا اسٹیٹمنٹ پڑھتے کہ بالآخر ہمارا اس پہ اتفاق ہو گیا, تو پھر یہ کہ باتیں تو قومی حکومت بنانے کی طرف جائیں گی نا. یار دیکھیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کیوں نہیں؟ آپ شروع کریں ضیاء الحق کے بعد. پہلے مذاکرات بے نظیر صاحبہ کے اور اسلم بیگ صاحب کے درمیان ہوئے, آپ نے یہاں بیٹھ کب ہوئے تھے؟ وہ تسی جدو بھی کہو میں لیٹ جب 1988 میں آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ ہوئے نا مذاکرات. ہاں ہاں. تو یہ کہاں ہوئے, کس کس کے درمیان؟ یہ تو مجھے نہیں. افتخار گیلانی صاحب, بیرسٹر افتخار گیلانی آف کوہاٹ اینڈ بیرسٹر اعتزاز احسن فرام لاہور, ٹھیک ہے. 88 کے الیکشن کے بعد راول پنڈی وہ جایا کرتے تھے. سمجھ گیا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو 36 سال ہوئے نا, 34 سال 36 سال ہو گئے, 35 سال. 35 سالوں میں کتنے ہی مذاکرات ہوئے نا مختلف. تو کہیں بھی مذاکرات کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم گھر چلا گیا ہو یا قومی حکومت بن گئی ہو. مطلب آپ یہاں بیٹھ کے اب آپ کے خوف کے پر آپ کے اوپر آ جائیں گے اور آپ اگر وہاں مذاکرات کامیاب نہ ہوئے ہوتے, وہ جو ایک پیرل بنا ہوا تھا, تو پھر بی بی وزیر اعظم نہ بنتی. بی وزیر اعظم تیاری تھی کہ مختوم امین فہیم کو کیا جائے, فائن, پر بی بی بن گئی نا وزیر اعظم. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ اتنی ہی قومی حکومت نہیں بنی, قومی حکومت نہیں بنی. وہ پہلے مذاکرات, اب اس سے پچھلے مذاکرات جو نواز شریف کے ساتھ ہوئے اس میں بھی عمران خان وزیر اعظم رہے اور قومی حکومت نہیں بنی. آج اب کیوں قومی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ بیگ صاحب, اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ قومی حکومت بنوانا نہیں چاہ رہے تھے. آج کون بنوانا چاہتا ہے؟ سیاسی استحکام کے خواہش مند جو ملکی ان کی دانش میں معاشی استحکام کی طرف لے جائیں. تو جو چاہتے ہیں اس ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہو, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے. مجھے محسوس ہو رہا ہے. اب میں اللہ کرے گا. اب میں تو ایک تو ان پڑھ بھی ہوں, اوپر سے جاہل بھی ہوں, آپ سے عمر میں بھی آدھا ہوں. آپ کا تو 50 سال کا. اب یہ کہ مجھے اپنے 50 سال کے تجربے کے بعد اپنے یہاں پہ چھری رکھ کے یہ میں نہیں رکھ رہا, پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ قومی حکومت بن سکتی ہے یا بننے جا رہی ہے, یا عوامل ایسے ہو سکتے ہیں کہ بن جائے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب نے واٹ نیکسٹ. وہ 31 جنوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جو ہے, جب تک مجھے کوئی یہ نہیں سمجھا پائے گا, بھائی ورنہ کہیں کہ ہاں جی مذاکرات ہو رہے ہیں, وقت لے لیں. ہمارے تو یہ صرف 2 مطالبات ہیں, تحریر شریر کیڑی. ویسے میں اولیاؤں کی دھرتی سے ہوں, ہمارے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو یہ بجٹ اگلا بھی پیش ہوتا دکھائی دے رہے ہیں. مجھے خواب درد میں نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب پینٹ کوٹ اور لال ٹائی پہنے ہوئے بجٹ سیشن میں بیٹھے ہیں اور بطور وزیر اعظم بجٹ کی منظوری ہو رہی ہے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. بطور وزیر اعظم؟ ہاں, بطور وزیر اعظم. ٹھیک ہے, تو کیا فرق پڑا؟ دیکھا جی, آپ کے لیے کتنے اچھے سے خواب دیکھتا ہے میرا ساتھی.
اور یہ خواب بیچتے ہیں. میں خواب دیکھتا ہوں, یہ خواب آپ بیچتے کو یہ ہیں. بات پتا ہے کہ آج تک 67 اجلاس ہوئے قومی اسمبلی کے, شہباز شریف صاحب اور یہ جو ہاؤس لیڈر ہیں ہاں. انہوں نے ٹوٹل جو ہے 10 یا 11 مرتبہ ہیں. نہیں, وہ خیر مصروفیت ہوتی ہے. وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم. ایک طرف تو یہ ہے کہ پارلیمان کو عزت دینی ہے نا, لیکن خود اتنی عزت دے رہے نہیں ہیں. نہیں, وہ دیکھیں اس پہ میں آپ کے زمانے میں مصروفیت نہیں ہوتی تھی, اب دور بدل گیا, وزیر اعظم بہت مصروف ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب, میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے, اور یہ خوابوں کی دکان کے بیوپاری نہیں، ہیں, اللہ نہ کرے. ان سے خواب خریدیے آپ. دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا, یہ نہ ہو کہ جولائی کے بعد فچ سچا ہو جائے اور آپ کے چراغوں میں روشنی نہ رہے یا تیل نہ رہے. بہرحال میں بات کرو کہ شہباز شریف صاحب نے دوبارہ پواؤ. جی اسد صاحب, بریک. ویلکم بیک. مظفر صاحب, ٹرمپ دوسری مرتبہ 20 جنوری کو صدارتی حلف اٹھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی ہیں. 24 گھنٹوں میں 3 دہشت گردی کے واقعات امریکہ میں ہوتے ہیں. تین ہوئے سر, ایک واقعہ اچھا جی, وہ کیسے؟ وہ جس کو ٹیکنیکلی آپ دہشت گردی کے واقعات کہتے ہیں, ابھی تک جو پولیس ہے جب وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس صاحب کو ایک کہہ دیا, تو وہ صرف ایک ہوا. وہ جو ایک وہ ہوا ہے لوزیانا اسٹیٹ ہے, وہاں کا ایک شہر ہے نیو اورلینز. نیو اورلینز بڑا مزے کا شہر ہے. آپ گئے ہیں وہاں پہ یہ فرینچ کوارٹرز, تو وہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے رنگ و نور کی برسات ہوتی رہتی ہے, اور ڈانس وانس بھی, بہت اچھا میوزک شیوزک. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایک صاحب جو ہیں وہ ویگن لے کر گھس گئے. وہ ظاہر ہے کہ وہ گلیوں پہ, بازاروں میں, یہ وہاں کا سب سے بارونق علاقہ ہے اس کو, یعنی کہ فرینچ کوارٹرز کہتے ہیں, اور اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ فرینچ کوارٹرز کھلا ڈولا ماحول. ٹھیک ہے جی. تو اس نے وہ ریمپیج جو ہوتا ہے وہ لوگوں پہ گاڑی چڑھا دی, تو 15 بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اب وہ اس کی گاڑی میں سے برآمد ہو گیا داعش کا پرچم. مزید تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا نام ہے شمس الدین جبار. مزید پتہ چلا تو وہ یہ ہوا کہ یہ صاحب جو ہے یہ امریکی فوج میں باقاعدہ ملازم رہے ہیں. وہ 10-11-12 سال سروس کی ہے اس میں شاید, تقریباً 13 برس. اچھا. اور اس میں ان کی اسپیشلٹی, ان کا جو اپنا جو بایو ڈیٹا ہے اس میں انہوں نے جو خود پہلے وہ کیا, وہ جو یار وہ لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے لنکڈ کیا ہوتی ہے, لنکڈ سر, لنکڈ آپ نے ڈالا ہوا اس میں اپنے 6 ایم فل نہیں لکھے ہوئے. خیر میں نے پہلی ڈگری کے بعد نوکری لگ لی. ان صاحب نے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے کیا نام سے بنیادی طور پر یہ بندہ جو ہے یہ کمپیوٹر کمیونیکیشن کا ماہر تھا. اسی بیس پر ہی وہ پھر ڈیٹا کی انٹری کلرکی سے شروع ہوا. پہلے وہاں کے ڈاک خانے یعنی پوسٹل سروس میں رہا, پھر یہ آرمی کور آف انجینئرز میں چلا گیا, وہاں سے پھر یہ ہیومن ریسورسز اسپیشلسٹ بندے مطلب وہ پتہ نہیں ہیومن ریسورسز میں ایجنسی ہیومن انٹیلیجنس بھی تو شامل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر انفارمیشن آفیسر ایٹ یو ایس آرمی, اور پھر ٹیم لیڈر ایٹ یو ایس آرمی ریزرو, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیم چیف ایٹ یو ایس آرمی ریزرو. سر اچھا, آرمی میں ہی نوکری کے دوران موصوف نے افغانستان میں بھی 1 سال سرو کیا. اچھا, تو اس کا مطلب ہاں ٹھیک ہے, سمجھ آئی. اب ایک رپورٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے جو گارجین میں چھپا ہے, وہ یہ ہے کہ نام تو اس کا مسلمانوں والا ہے, لیکن یہ یعنی یہ تو بات تو طے ہے کہ یہ پیدائشی امریکی ہے. یہ حال ہی میں اس کے والدین یا دادا پردادا جو ہیں وہ تارک وطن نہیں ہیں. ٹھیک ہوئے, ٹھیک ہے. اب اس کی تصویر بھی ہمارے نے تو
میرا خیال ہے شاید اسد نے دکھائی ہوں گی. ہاں ٹھیک ہے، اب تو خیر اس کی ملٹری فوٹو بھی آ گئی. ہاں وہی نا کہ جب وہ کام کر رہا تھا. ہاں اب یہ ہے کہ اس کے کچھ دوستوں قریبی کو کیا نام سے رابطہ کرنے کے بعد انگلینڈ کے اخبار گارڈین نے ایک کلیم کیا ہے کہ اس نے امریکی فوج میں رہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا. اچھا، یہ نہیں مجھے نہیں پتا چلا. اچھا اب یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. ایک اسٹاک ہوم سنڈرم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو بندہ اغوا کر کے فرض کریں اس نے 1.5-2 سال رکھا تو آپ اس کے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اغوا برائے تاوان میں آپ کو اٹھایا کیا ہوتا ہے. ٹھیک، وہ چونکہ اس کا یہ جاب تھا کہ ڈیٹا میں اکٹھا کرنا کبھی کیسے یہ انتہا پسند تنظیمیں، تو بجائے ان پر نگاہ رکھنے کے شاید تو بھائی امریکنوں یہ ہاتھ بند ہوئے میری جان یہ دیکھو ایسے نہ کریں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ویسے ایسی فلمیں بناتے ہیں اتنی اچھی ہم سب دیکھتے ہیں اور ویسے دیکھیں ٹیلی ویژن آپ کے یہاں ایجاد ہوا، انٹرنیٹ آپ کے یہاں بنا، کمیونیکیشن اسٹریٹجی آپ کے یہاں پڑھائی جاتی ہے، تو پھر تو داعش کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. کہ بھائی امریکی فوج میں ایک بندہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ افریقن اوریجن کا ہے اپنی صورت بٹ پیدا وہاں ہوا، پلا بڑا وہاں، نوکری وہاں پہ، اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں جی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم نہیں ملتی، جدید تعلیم نہیں. اس میں تو کم وقت ہمارے نے جدید ترین تعلیم. ویسے دنیا میں جتنے بڑے اٹیک ہوئے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، ان میں سے مدرسوں والے کے لوگ تعداد بڑی کم ہے. وہی عرض آپ سے کر رہا ہوں کہ جدید ترین بابا آج کل ڈیٹا کلیکشن اس پہ نظر یہی ہے نا جدید ترین. So it's mean there are strong footprints of Daesh in America as well. اب اس میں وہ پہلے یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جان بوجھ کر اس بندے کے بیک گراؤنڈ کو رکھ کے، تو یہ جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ بھی ہر امریکی جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے تم جو بھی کہہ لو، رچرڈ گرینر نے ایک امریکی سینیٹر ہے، اس نے کہا یہ جو ایکسٹریمسٹ، یہ جو ہر مسلمان ریڈیکل ہو رہا ہے یہ وہ، تو اس نے ٹو بی فیئر اس نے یہ کہا کہ ایسا نہ کریں. وہ تو پی ٹی اے سے پیسے لے کے اس نے ٹویٹ کیا نا، وہ تو خیر اس کی نوکری. نہیں یار وہ نہیں، اب وہ آج کل وہ پی ٹی آئی وہ تو پیسے مک گئے نا، اب وہ ختم نا، یعنی کہ ٹھیک ہے نواں سال شروع ہو گیا نا اب تو نواں کانٹریکٹ شہباز. نہیں اب ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر اس نے تو گورنمنٹ کو. بٹ اب یہ داعش کے فٹ پرنٹس کے بعد ٹرمپ کے لیے یہ پرابلم ہو گیا ہے. دیکھو میں نے آپ کو شاید اس پروگرام میں پہلے بتایا تھا، آپ کو جلدی ہو رہی ہے، یہ بڑا خوفناک واقعہ ہوا. ٹائم تھوڑا میرے کو سپیڈ اپ رکھو نا تو یار. 15 لوگ مارے گئے ہیں، بندے کو مسلمان ڈکلیئر کر دیا، اور پھر یہ کہا ہے نا شمس الدین وہ اس کا یہ پتہ چلا کے، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرد اور 1 خاتون بھی اس کی سہولت کار تھی. اب ان کی تلاش ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک فل فلیجڈ سیل جو ہے آئی ایس کا وہ امریکہ میں آپریشنل ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہے جناب ایلان مسک نے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ صاحب مندرجہ ذیل افراد کو تو فوراً چارج دیا جائے، امریکہ پہ اٹیک ہو گیا ہے. اس میں تلسی گیبرٹ کا نام لیا اس نے، وہ جو ہے وہ ہیگز، وہ سینیٹر ہیگ، اور ایک اور اسی طرح کا جو بہت ایکسٹریمسٹ اینٹی مسلم ٹائپ کا آدمی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ آپ کو شاید میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ بہت سارے پاکستانی بچے، کم از کم 3 فیملی سے میں خود واقف ہوں جن کے بچے امریکن تعلیمی اداروں میں تھے، ان کو باقاعدہ ای میل آئی تھی کہ آپ 20 جنوری سے پہلے آ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جیسی اوٹ ٹیکنگ ہو. اب یہ جو 3 افراد یعنی 4 افراد ہو گئے نا، 3 مرد 1 خاتون، یہ جو 4 افراد کی تلاش شروع ہوئی ہے، ان میں سے ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آذربائیجان سے آیا تھا. ٹھیک. اب آذربائیجان سے ہو سکتا ہے وہ چیچنیا ویچنیا کا ہو، تو کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ فرض کرو یہ فٹ پرنٹ جا کے کنیکٹ ہو گیا ود افغانستان. ویسے داعش کے جو لیڈرشپ روٹس ہیں وہ اسی ایریا. I hope you are trying to understand what I am trying to tell you. اور امریکہ
بہادر جو ہے صاحب بہادر وہ وہاں بیٹھ کے میرے پیارے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ کا واسطہ ہے کہ ایک اور ریپبلکن صدر آیا ہے، بش آیا تھا، تو خیر وہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا 9/11، لیکن القاعدہ سے زیادہ لیتھل ہے داعش. اور اب اس نے 20 جنوری کو بھی اوتھ لینا ہے. اب وہ واقعہ جو اس کا ہوٹل ہے لاس ویگاس میں، وہ جو ٹرمپ ٹاور، اس کے باہر والا اس نے تو وہ ایلان مسک نے گن ڈال دیا. اس نے کہا کہ نہیں، اس میں تو وہ چونکہ پٹاخے چل رہے تو ہیٹ سیکنگ ٹائپ چیزیں ہوا میں اڑ گئی. لیکن وہ واقعی جس کو جو بائیڈن جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کلیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نیو یارک میں جو فائرنگ ہوئی ہے، وہ بھی اس طرح کی ہلاکتیں ہیں جو ہوائی فائرنگ میں ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات میں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے، دہشت گردی کا واقعہ اور داعش کا پرچم، اٹس مین کہ داعش کی یہ کاروائی ہے. بھئی اب تو انہوں نے تصویریں دکھا دی نا، جب وہ غصہ ہے، چونکہ وہ جو ہاں وہاں پہ مصیبت یہ ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج اکثر جو ہے وہ کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خراب نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ. تو وہ پیچھے اس نے لہرایا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو عام آدمی ہیں ان کو تو نہیں پتہ نا کہ داعش کا پرچم کیسا ہوتا ہے، ورنہ پہلے جو ہے ہم لوگ باقاعدہ یہ کوشش اور یہ کر ویسے رہے تھے. بڑی الارمنگ سچویشن ہے امریکہ کے لیے. واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو از کہ اگر یہ 1 جنوری کو آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے جس میں 15 بندوں کی ریمپیج میں ہلاکت ہو جاتی گاڑی چڑھا کے، ہاں، اور آپ کہتے ہیں کہ 3 بندے اور 1 عورت ابھی اور بھی سہولتکار ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس نیٹ ورک میں آ چکے ہیں. اور خود یہ ہوسٹن ٹیکساس میں تھا، وہاں سے جا کے اس نے، کیونکہ القاعدہ اور باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں تو اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو آرگنائزیشن میں جانا پڑتا ہے، وہاں کام کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. داعش میں تو ایسا نہیں ہے نا. بابا داعش میں تو آپ جہاں بیٹھے ہیں اپنے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ کنیکٹیوٹی ود ملٹری بیک گراؤنڈ اور اس کا جو سارا ہے، اس کی وجہ سے میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک اور ریپبلکن پارٹی کی صدارت کا آغاز ہوتے ہی امریکہ میں بسے مسلمانوں پر زندگی عذاب کی صورت ہونا شروع ہو جائے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور ظاہر ہے کہ مسلمان ملکوں سے، اب جیسے تم جوان جہان آدمی ہو، تمہارا دل کرتا ہوگا کہ چلو یار ایک سچ مچ کا ایم اے جا کے میں کسی امریکن یونیورسٹی کو کر لوں. میں نہیں کرنا سر. اچھا، میں ان یونیورسٹیوں کو یہ اعزاز نہیں دینا چاہتا کہ میں کہ وہ آپ کو بہت کچھ پڑھا کے بھی، جس میں بھی آپ اتنے ڈالر بھی خرچ کریں اور پھر بھی آپ لیکن میں آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ میری دانش میں اٹ میڈ می وریڈ. میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی درد مندانہ سے میں التجا کر سکتا ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، کہ اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو کہ نہیں یار، ایسے ایک بیوقوف سا آدمی تھا، 2-3 اس کے دوست تھے اور بس کاروائی ڈال دی. پر وہ داعش کے پیروکار تو تھے نا، یہ تو طے ہو گیا نا. بابو اگر تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ نہ صرف 1 سال بلکہ اور ابھی میرے منہ میں خواب، کبھی تو 2 جنوری ہوئی ہے، ابھی تو ٹائم 4 سال گزارنے ہیں. ارے نہیں، اوور ٹیکنگ کب ہونی ہے؟ وہ تو 18 دن رہ گئے. اینی بہت ٹائم کم ہے. ایک وقفہ جی. جی ناظرین، ویلکم بیک. نور صاحب دیکھیں، کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، سینٹ کی کمیٹی جس میں پھر انٹرنیٹ کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کے مسئلے پہ بات ہوئی تھی، وہاں بھرپور انداز میں نمائندگی کی گئی عوامی مسائل کو حل کرنے کی. آج نیشنل اسمبلی کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی قائمہ کمیٹی تھی، اس میں پھر اس مسئلے کو شدید انداز میں ٹیک اپ کیا گیا. وہ اور آج مجھے جس بات میں آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ میں آج آپ کو بالکل بھرپور انداز میں، جو کل آپ مجھے تانے مار رہے تھے، وہ کیا شعر تھا جو علاج غم نہیں کرتے، سر دیکھنا فقط تقریر کرتے. اللہ بھلا کرے. لگتا ہے تھوڑی آواز اتنی ٹکر پہنچ گئی سی. آج کی کمیٹی نے کوئی گفتار کے غازی نہیں تھے وہاں کہ ہوائی تیر چلا رہے ہیں اور تقریر ہو رہی، نہیں. آج انہوں نے پریکٹیکل باتیں کی اور انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہر اس ذمہ دار کو جو انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ اور انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاؤ سیکرٹری قانون کو اگلی دفعہ، بلاؤ سیکرٹری داخلہ کو اگلی دفعہ، اور وہ پاشا کے نمائندے جو یہ آرگنائزیشن ہے فری لانسر کی، ان کے نمائندوں کو بھی بلایا جائے گا تاکہ روبرو بات ہو سکے. آج پھر انہیں ویسے آنے والی تھان پہ رکھ دیا تھا چیئرمین نے. جو کام کرنے کا تھا یہ ہے ان کا نوٹس. اس نوٹس کے تحت جب آپ کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں نا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، تو اس کا ایجنڈے پہ 3 نمبر پہ تھا ٹو ڈسکس دا ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024. وہ جو قانون بنانا ہے نا
جس کے بارے میں وہ تقریر ہوئی تھی، یاد ہے قادر پٹیل صاحب؟ ہاں، اور شازیہ مری صاحبہ والی. ہاں کل بھی میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب آپ سارے لوگ اتنا جو شور مچا رہے ہیں، اس قانون کا جو مسودہ ہے وہ ان کے سامنے پیش ہو جاتا اور ایک ایک شکل لے کر. اسی وجہ سے سیکرٹری نے قانون کو بلایا ہے نا. ہاں، تو وہ تو بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ کیوں سلو ہوتا ہے. تو ان کو جو سب سے پہلی جو خوشخبری سنائی ہے، اب یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بابو یہ سارے صفحے پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ خدا نخواستہ نمک نہیں بھیجتے ہیں کہ آپ اس میں پوڑیاں بنا کے یا کوئی نسخے یا کچھ تھے یہ وہ آپ ڈال رہے ہو کہ چلے جی یہ ایس سویرے اپنا یہ سب گوزنال کھا لینا. یہ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی خبر دی ہے آپ کو. کس نے؟ جو ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر ہیں شزہ فاطمہ صاحبہ. انہوں نے کہا ہم سٹار لنک سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ دیا جائے. سٹار لنک تو اس کی نہیں، اپنے ایلان مسک دا ٹویٹر اسی بند کیتا ہے. ہاں ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਛੱਡ ਪਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਟੇਲ ਦਿੰਦੇ ہیں. نہیں تو پی ٹی اے والے بھی کہتے ہیں اس کو کہ سٹار لنک دو ہمیں. نہیں ان کا تو خیال ہے وہ خیرات کے طور پر، چونکہ ان کا خیال ہے کہ ایلان مسک اور عمران خان صاحب بچپن میں کہیں کیڑی کاڑا کھیلتے رہے تو وہ تو یعنی انسانی حقوق کی خاطر ایلان مسک جو ہے جیسے یوکرین میں اس نے دیا ہوا ہے جی، تو وہ ادھر وہ فراہم کرے گا تاکہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت جو ہے اس کے لیے یہاں پہ اس کا ٹویٹر چلتا رہے. وہ پاگل ہے، سمجھ گیا نا. یہ اچھی بات ہے نا کہ وہ انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لیے اگر ایلان مسک سے بات کر لی جائے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں. انہوں بزنس دیتا جائے. ہاں انہیں بزنس دیتا جائے، ٹھیک ہے. باقی چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں وضو میں ہوں. چیئرمین تو وہ نہیں عمر ایوب. اب بھی حلف دیتا ہوں. نہیں وہ جو چیئرمین پی ٹی اے کے، اچھا وہ دوسرے ہیں، ٹھیک ہے. جو بیان اس وقت دیا ہے وہ یہ کہ اگست 2024 میں جو ہے جو سب مرین وہ جو کیبل تھی، وہ کیبل وغیرہ وہ جو ہیں ان میں گڑبڑ ہوئی تھی. اکتوبر 2024 میں ایک ٹھیک ہوئی تھی. یہ دونوں حضرات چیئرمین صاحب اور وزیر مملکت یہ بضد ہیں کہ انٹرنیٹ بالکل فٹ ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے. اسی لیے انہوں نے پاشا کے نمائندوں کو طلب کیا ہے کہ آئیے اور آ کر آپ بتائیے کہ بھی آپ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ جی اتنے ارب کا اور اتنے ارب کا نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بلکہ یہ ہمارا تو برکت ہو رہی ہے، فائدہ وہ بڑھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس بڑا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی کس قانون کے تحت کر رہے ہیں، اس کے لیے سیکرٹری قانون صاحب آئیں گے. اور چیئرمین صاحب کہتے ہیں جی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو مجھے حکم فرماتی ہے وزارت داخلہ اور میں بند کر دیتا ہوں. یہ تو انہوں نے بڑی پڑھی لکھی گفتگو کی ہے، تو ٹھیک بات ہے نا. اب چیئرمین یہ تو نہیں کہہ سکتا وزارت داخلہ کہے بند کر دو، چیئرمین کہے میں نہیں بند کرتا. نہیں ان کو وہ کہتا ہے میری اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے پھر سیکرٹری انٹیریئر کو انہوں نے بلا لیا. لیکن وہ جو قانون بنانا ہے اس سے آگے. اچھا اب یہ کہ لطیفہ اب یہ ہے کہ مسک کی آج صبح سے، کیونکہ وہ جو واقعہ ہوا ہے لاس ویگاس میں، وہ ٹرمپ کے ہوٹل کے باہر، اس پہ الزام آ رہا ہے کہ جی کسی کی کمپنی کی ٹھیک. دوسری طرف وہ پیچھے پڑا ہوا ہے لیگسی میڈیا، وہ کہتا ہے یہ جو بکاؤ مال ٹیسلا کا یہ جو بکاؤ مال یہ جو صحافی آتے ہیں نا ریگولر میڈیا، اس کو لیگسی میڈیا. وہ اپنے واسطے میڈیا کا کہنا، ساڈا بھی کہتے ہیں. نہیں ہمارے بارے میں بھی دیکھیں آپ صحیح کہتے ہیں. تو اسی سے تو پھر راہ کے خیال آتا نا پھر سانو اتنے سٹار لنک دیو نا سیدھا صحافیوں نے اوقات چ رکھیے. کوئی حالی انہیں لنک نہیں دیتا تو چاہ کر کے کی کر لیا. بہرحال اینی وے ان کے بارے میں آج ہی جیسے یہ نیو یارک ٹائم میں اتنا بڑا ہے ایلان مسک از اے نیشنل سیکورٹی رسک، قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. یہ کیوں لکھا ہے جی اس نے؟ میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو اس کے ادھر نال جو مل کے جو کر رہے ہیں نا وہ جو ساری گورنمنٹ کو ری سائزنگ کرنا ہے یہ وہ ہے نا رام سوامی، اسی کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا یہ تو جی کی جیب میں ہے، یعنی پریزیڈنٹ جی آف چائنا، شی اوکے ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد اس کی جو وہاں پہ جو یعنی وہ ہے نا جو اس نے کمپنی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ چائنیز، اور یعنی ٹیسلا کے لیے شنگھائی میں، اس کے لیے اس نے $1.4 بلین کا قرض لے رکھا ہے چین سے، چین کے بینک سے، یعنی وہاں سے. تو یار وہاں تو ایلون مسک نے، جی جی ایلون مسک مقروض ہے چائنا تھا. تو آپ کا خیال ہے وہ اتنا پاگل دیوانہ وہ یعنی کہ سرمایہ کار ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہے؟ یعنی کمال پہ کر دو. پہنچ گیا ہم. یعنی کہ ہر بندہ تھے یعنی شباز شریف دے وانگو تھوڑی ہوتا کہ وہ خود محنت کر کے بیچاروں نے ایک وہ تو کبھی بینک کا گئے نہیں کبھی کسی انڈسٹری میں. شہباز شریف آف کورس گئے، انہوں نے معاف بھی کرایا سنانا نے. تو جیسے عمر ایوب صاحب بھی کبھی، ان کا نہیں پتا شریف پر ان کا بھی نہیں، عمر ایوب صاحب بھی اس معاملے میں بینکوں کے بغیر ہی انڈسٹری چلتی رہی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت باقاعدہ اس تھرتلی کے عالم میں ہم نے سوچا کہ یار اگر چین اپنا یار ہے تو ان کے ساتھ ایلان مسک فٹ ہے تو ہم بھی ان کو آفر کرتے ہیں. جی نا آپ تو سیکھیے اپنا ساڈا کو کاروبار 5 کروڑ تو کلائنٹ نے کسٹمر جڑے نے 5 کروڑ ٹارگیٹ ہے نا سب کو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے 3 یا 4 کروڑ افراد بھی اس کی کئی یورپین ملکوں سے زیادہ نمبر ہے، یہ کئی یورپین ملکوں سے زیادہ نمبر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا بھی جو اجلاس ہے، جو کل بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کے سامنے مسودے کی صورت ایک قانون حکومت رکھ چکی ہے. آپ برائے مہربانی اس قانون پر توجہ دیجئے اور خدا کا واسطہ ہے پیپلز پارٹی والوں، تحریک انصاف والوں، اس پہ غور کرو. ان میں سے کچھ چیزیں شکایتیں جائز ہیں، واجب ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس کو ریچیک کر، جیسے کرم میں واقعات کو خراب کرنے میں اگر آپ وہ معاہدہ کل جو ہوا ہے 4 صفحات کا، جس پہ ہم سب کی بہت خواہش ہے کہ اللہ کرے جلد از جلد بھائی اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ تمام افراد جو سوشل میڈیا کے ذریعے آگ بھڑکاتے رہے ہیں، یعنی یہ وہاں پہ ایڈمٹ کیا ہے دونوں فریقین نے، ایک بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا نے آگ بھڑکانے میں، تو وہ جو لیجٹمیٹ کنسرن ہے اسے بھی ایڈریس کیجئے. ہاں یار سیاستدان کا کام ہے راہ دکھانا آپ لیکن کو. کم از کم دونوں کمیٹیاں سنجیدگی کا مظاہرہ تو کر رہی ہیں نا، ایٹ لیسٹ دس از اپریشیٹڈ. سر سنجیدگی یہ ہے کہ میں نے تقریر کر دی. نہیں تقریر نہیں، آپ باتیں چلیں گے. آپ بتائیں آپ کا چیئرمین صاحب کام کر رہا ہے یا نہیں انٹرنیٹ؟ بڑی سنجیدگی دکھاتی. یہ سنجیدگی کا یہ عالم ہے نا سر کہ وہ لگے ہوئے ہیں دونوں ہاؤسز کی کمیٹیاں اس پہ بھرپور، ایٹ لیسٹ اس پہ تو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے نا کہ یار فائن. اب قانون کی طرف بڑھا جائے گا، ایٹ لیسٹ عوامی مسئلے کی بات تو ہو میں رہی ہے. آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں ٹائم جب تک آپ کو 30 سیکنڈ ہے کوئی گل تنقید تو علاوہ. بہت اچھی جی آج کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں سب نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں دل کر رہا تھا کہ میں بھی اتنا صاف ستھرا ہو جاؤں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انجوائے یور ویکینڈ. اللہ حافظ.